अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी इत्तफ़ाक़ करने वाली, इख्तलाफ़ करने वाली, जो हमारी सिस्टर उज़्मा के साथ जो उन्होंने वीडियो बनाया उसमें मेरी तरफ से आईं। अब चलते हैं जो दूसरा पार्ट है और इसमें हम कंक्लूड करेंगे उनकी बातों को। सो लेट अस स्टार्ट विद हर नेक्स्ट क्लिप। साइंस में मेरी दलील इंडक्टिव रीजनिंग से आएगी। मोज़े का लॉजिक किसी भी साइंटिफिक क्लेम के लिए दलील नहीं बन सकता। दिस इज़ अ वेरी मच प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट। इसलिए कि जब आप ये कहें कि इंडक्टिव रीजनिंग, तो देखें, इंडक्टिव रीजनिंग का तो बेसिकली मतलब ही ये है ना कि आपने कुछ मखसूस सेट ऑफ डेटा से एक जनरल नतीजा अखज़ कर लिया है। बड़ी आम सी मिसाल दी जाती है कि आपने अगर देखा है एक गूज़, चले हम बतख कह लेते हैं, वो सफ़ेद रंग की है, दूसरी को देखा, तीसरी को देखा, चौथी को देखा। अब आपकी इंडक्टिव लॉजिक आपको ये बता रही है कि सारी बतखें सफ़ेद रंग की हैं। ऑब्वियसली मैं गूज़ की बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, स्वान्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंडक्टिव रीजनिंग आपको यही बताएगी। लेकिन जिस दिन आपने काले रंग की स्वान देख ली, बात ख़त्म हो जाएगी। आपकी सारी इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो गलत साबित हो जाएगी। तो साइंस अगर इंडक्टिव रीजनिंग के बेस पे है और वो ये है कि कभी भी जो फितरत का पैटर्न है उसके अंदर चेंज नहीं आता, तो उसमें अगर एक भी चेंज आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंडक्टिव रीजनिंग वो दैट नो लॉन्गर इट इट डजंट वर्क एनी मोर। तो साइंस तो आजकल की इंडक्टिव रीजनिंग पे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप दोनों चीज़ें इकट्ठी लेके नहीं चल सकते कि एक तरफ इंडक्टिव रीजनिंग भी है और दूसरी तरफ मेरा मुआजिज़े पे ईमान भी है। जैसे मैंने कहा कि एक भी ब्लैक स्वान नज़र आ गई, इंडक्टिव रीजनिंग वोंट वर्क एनी मोर। एक भी मौजज़ा नज़र आ गया, इट वोंट वर्क एनी मोर, है जो आपका दावा है ये पैटर्न वाला। तो ये आर्गूमेंट जो है ये, हाँ, अनलेस कि कोई आदमी आपसे ये कहे कि मौजज़ा जो है वो एक साइंस होता है, वो इवन देन, अगर मैं अपनी सोच को क्लियर कर लूँ, इवन देन आपकी बात गलत साबित होती है, इसलिए कि आपकी साइंस इंडक्टिव रीजनिंग पे खड़ी हुई है। तो आपके मौजज़े ने तो एक दफ़ा ब्लैक स्वान के तौर पे सामने आके आपकी इंडक्टिव रीजनिंग ख़त्म कर दी है, या उसके जो नताइज हैं उनको ख़त्म कर दिया है। तो नॉट इंटायरली श्योर कि इस आर्गूमेंट से हमारी बहन क्या साबित करना चाहती हैं। ये एक्चुअली उनके खिलाफ जाता है, बट लेट्स मूव ऑन। फिर मोज़ा हमारे किसी फेल का अखलाकी जवाब भी नहीं बन सकता। बिन बाप के बच्चे को कोई मोज़ाती नहीं मानेगा। एक बाप अगर अपने बेटे के गले पर छुरी चलाए तो वो ये जवाब नहीं दे सकता कि पैगंबर इब्राहिम की तरह उसको भी खुदा ने ख्वाब में ऐसा हुक्म दिया था। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मौजज़ा। इसमें मौजज़े का क्या ताल्लुक है? ये जो गर्दन पे छुरी चलाने वाला जो वाक़या है कि उस ज़माने में लोग देवी देवताओं के नाम पे लोग अपने बच्चों को कुर्बान किया करते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस स्कीम के ज़रिए दुनिया को ये बताया कि अगर इस कायनात में कोई भी हस्ती ये हक़ रखती है कि उसके नाम पे किसी इंसान को, यानी अपनी औलाद को, कुर्बान किया जाए, तो वो हस्ती अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को एक जानवर की कुर्बानी से बदल कर अल्लाह ने ये बताया कि अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि उसके नाम पे इंसान को कुर्बान किया जाए। इसमें मुआजिज़े का क्या ताल्लुक है? ये एक मॉरल एजुकेशन है कि अपने बच्चों को ना किसी के नाम पे ज़बह किया करो। तो फिर यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि ये जो उलमा इसरार करते हैं कि मुआवजे में जो कॉज़ैलिटी ब्रेक होती है, इसको बतौर एक उसूल के माना जाए। किस आलिम ने कहा है? ये बात मैंने कई दफ़ा पहले भी पूछी है। किसने कहा है कि इसे एक उसूल के तौर पे मान लें? तो इस उसूल की मदद से आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं, ये बड़ा गौर तलब नुक्ता है। कैसर अहमद राजा ने कहा कि इब्राहिम के मुआवजे से साबित होता है कि खुदा किसी भी सबब को कभी भी सस्पेंड कर सकता है। एग्ज़ैक्टली, बट इट डज़न्ट मीन कि वो हर रोज़ सस्पेंड हो रहा है। मैंने ये बात भी कही है साथ। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुआवजे से उसूल निकाल के वो खुदा की ताकत को साबित करना चाहते हैं। मुआजिज़ा खुदा की ताकत ही होता है। नो रॉकेट साइंस नीडेड देयर। अगर आप नहीं समझती तो आप कोई मुआजिज़ा करके दिखा दें। खैर, लेकिन जरा सोचें कि खुदा को अपनी ताकत साबित करने के लिए असबाब को सस्पेंड करने की क्या जरूरत है। ये कौन साबित ये तय करेगा कि खुदा को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? अगर अल्लाह ने फ़ैसला किया है कि उसने एक मुआजिज़ा करना है, अल्लाह ने एक मुआजिज़ा करना है, दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा तो तमाम कायनात का खालिक है। नेचर का हर वाकया ही खुदा की निशानी है। क्या आग के जलाने की पावर में आपको खुदा दिखाई नहीं देता? एक जलजला आता है और कोई मुआवजा नहीं है, रूटीन की बात है, और लोग खुदा का जिक्र करते घरों से निकल आते हैं। सो खुदा की ताकत तो मुआवजे के बगैर भी साबित है। इसी को कंटिंजेंसी आर्गूमेंट कहा जाता है, जिसको आप गलत साबित करती रही हैं, और मैं बताता रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपने वजूद और अपने फंक्शन की खुद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। द फैक्ट दैट दे एग्जिस्ट एंड दे हैव सर्टेन फंक्शंस, तो उनके पीछे कोई और ज़ात है, तो इन्हीं से ही हम देखते हैं कि इनके बनाने वाला कोई और है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डिसएग्रीड विथ।
خدا کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کاز اور ایفیکٹ کی روٹین توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ معجزہ کس لیے ہے؟ معجزے سے کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ معجزہ خدا کی خدائی کا ثبوت نہیں ہے، معجزہ نبی کی نبوت کا ثبوت ہے. اور نبی کی نبوت جو ہے وہ خدا کی خدائی کا ثبوت نہیں ہے. واو. لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو معجزہ دکھاؤ. تو پیغمبر کاز اور ایفیکٹ کی روٹین چینج کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے. نو، اللہ تعالیٰ کرتا تھا. دس از اگین کنٹینجنسی آرگومنٹ. کوئی نبی اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے معجزات کو خود کرے. سو نوح علیہ السلام کا سیلاب نوح کی نبوت کا ثبوت ہے، خدا کی طاقت کا ثبوت نہیں ہے. خدا کی طاقت کا ثبوت ہے کہ اس نے نوح کے علیہ السلام کے زمانے میں وہ طوفان لے کے آئے. معجزہ نبی کا تھا لیکن کرنے والا اللہ کی ذات ہے. بن باپ کے بچہ پیدا ہونا اس بچے کی فضیلت کا اظہار ہے، خدا کی طاقت کا اظہار نہیں ہے. خدا کی طاقت کا اظہار ہے کہ اس نے بچے کو یہ فضیلت دی. کیونکہ خدا کی طاقت کا اظہار تو انسان کی روٹین پیدائش میں بھی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا کاز اور ایفیکٹ کی ترتیب بدل سکتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ خدا کی طاقت کا اقرار نہیں کروا رہا بلکہ کسی انسان کی طاقت کو منوائے گا. وہ انسان کی طاقت کو ماننے کے بعد خدا کی طاقت کو ہی مانیں گے نا. سو آپ غور کریں کہ معجزے کی لاجیکل ایکسٹینشن ہمیشہ مس یوز ہوگی. معجزات کو اصول بنا کر خدا کو نہیں بلکہ کسی انسان کو پاورفل ثابت کیا جاتا ہے. No, that's simply not the case. ہر معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اگر کوئی انسان کرتا ہے تو ہم اسے ڈس ایگری کریں گے، دونوں بہن بھائی مل کے کریں گے. بٹ وی ڈونٹ سے کہ یہ ہمارا موقف ہے یا ریلیجن آف اسلام کا موقف ہے. کسی انسان پہ آپ کی تنقید ہے، شور. اور دلیل کے طور پر کرامت کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جاتا بلکہ قرآنی معجزات کی لاجک کو کوٹ کر دیا جاتا ہے اور اس پہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ اولیاء کی کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے. یعنی قرآن میں سے اگر کوئی کرامت ثابت ہے تو اس پہ یہ کہہ دینا کہ چونکہ یہ معجزہ، چونکہ یہ کرامت میں بھی چاہتا ہوں قرآن میں ہے، دیر فور فلاں شخص نے بھی، فلاں بزرگ نے بھی کیا ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ قرآن کو نہیں مانیں. اگر آپ یہ تنقید ہے، آئی فلی ایگری ود یو. یعنی سیدھا سیدھا پبلک کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، ان کے ریئلٹی کے کانسیپٹ کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. یہ جو پیر اور عامل بیٹھے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جن ہیں، ہم جادو کر سکتے ہیں، دلیل پوچھو تو کہیں گے کہ جنوں کا وجود برحق ہے، جادو برحق ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ذکر آیا ہے. بندہ پوچھے کہ قرآن میں جن اور جادو کا ذکر آیا ہے، تمہارا ذکر تو نہیں آیا. قرآن میں جنوں کا ذکر آنے سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے قبضے میں جن ہیں؟ آپ اپنے جن خود دکھاؤ. ایبسلیوٹلی ایگریڈ. ایک ایک حرف آپ کا جو سونے کی انک ہے اس سے لکھنے کے قابل ہے. لیکن یہ میرا ویو نہیں ہے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہوئے وہ باتیں کر رہی ہیں جن سے میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، وچ مینس کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈس ایگری ود یو آن دس. باقی جو آپ نے پہلے والی باتیں کہی ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن دس از ایبسلیوٹلی فائن. میں آپ کے ساتھ ہوں. قرآنی معجزات سے لاجک کیوں لا رہے ہو؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری کلیم ایکسٹرا آرڈنری پروف مانگتا ہے. خود کو کرامتی ثابت کرنا ہے تو اپنی کرامت سے دلیل لائیں، قرآن سے دلیل نہ لائیں. سو کیسے صاحب کا سوال تھا کہ معجزوں پہ فیتھ کے معاملے میں میرے اور آرتھوڈاکس علماء کے موقف میں کیا فرق ہے؟ نو، یہ میرا سوال نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جن اشعری علماء اور اشعری تھوٹ سے آپ ڈس ایگری کرتی ہیں کہ جو معجزے کو یوز کرتے ہیں ایز این ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ سسپینڈ کر سکتا ہے لت و معلول کا سلسلہ، اس پہ کیا فرق ہے جب کہ آپ دونوں کا ہی ایمان معجزوں پہ ہے؟ میں نے آج کل کے علماء کی تو بات نہیں کی ہے آپ سے. تو فرق یہ ہے کہ میرے نزدیک معجزے کو ماننے کا مطلب قرآن میں درج معجزات کو ایز انڈیویجول ایونٹ ماننا ہے. ان معجزوں پہ لاجک اپلائی کر کے سائنس کی واٹ لگا دو تاکہ خود کو کرامتی شخصیت ثابت کر سکو، یہ غلط ہے. اگین کسی نے اگر سائنس کی واٹ لگائی ہوئی ہے اس وجہ سے تو میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. وہ لوگ غلط کر رہے ہیں. آئی ایگری وتھ یو. اب اس موقف پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا آپ خدا کو علت و معلول کی ترتیب کا پابند سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ اعتراض بھی سراسر بے بنیاد ہے. خدا کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کرتا کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ فطرت کاز اور ایفیکٹ کی ایک ترتیب فالو کرتی ہے. فطرت کے قوانین ہر جگہ اور ہر وقت یکساں رہتے ہیں. یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اس پہ سائنس کی دنیا میں ڈس ایگریمنٹ ہے. خیر،
ایک سائنسدان جب اپنی تجربہ گاہ میں داخل ہوتا ہے تو اس یقین سے داخل ہوتا ہے کہ قوانین فطرت جو کل تھے آج بھی وہی ہوں گے. نظم و ضبط کی ایک معراج ہے کہ کہیں بھی ایک ملی سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں ہو رہی, 1 انچ کے لاکھویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا. ہماری کائنات ایک فائن ٹیونڈ کائنات ہے. یہاں فزکس کے کانسٹنٹ اس قدر پریسائزلی سیٹ ہیں کہ ان میں انتہائی معمولی تبدیلی بھی ہوتی تو کائنات کا وجود ممکن نہیں تھا. لیکن یہ پہلے دن نہیں بن گئے تھے, اس کی ایک ایوولوشن ہوئی ہے. ایک قانون نے دوسرے کو وجود بخشا, دوسرے نے تیسرے کو بخشا. ایک پروسیس ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے پہ, دوسرا تیسرے پہ, تیسرا چوتھے پہ. اور یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ پلک جھپکتے ہی یہ پہلے نہیں تھے اور اب ہو گئے. اٹ ٹک ٹائم. سو یہ کہنا کہ یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے, اگر یہ چینج نہ ہوتے تو اس کی ایوولوشن نہ ہوتی. یو آر سیریسلی مسٹیکن دیئر. دیکھا جائے تو یہ ترتیب, یہ سوفسٹیکیشن ہر معجزے سے بڑا معجزہ ہے. غور کریں تو خدا کی طاقت کا اصل اعتراف کاز اور ایفیکٹ کی ترتیب کو ماننے میں ہے. We absolutely agree with it, but again this is that contingency argument جس کی میں بار بار بات کرتا رہا ہوں اور آپ بار بار مخالفت کرتی رہی ہیں. نو ڈاؤٹ خرق عادت پر ایمان اسلام کی بنیاد ہے. خرق عادت پہ بنیاد کہ ایمان اسلام کی بنیاد ہے. اگین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اور چیز سے اتفاق کر لیا, اینڈ دس ڈونٹ ٹیک دیٹ ان اے رانگ وے. میں نے بھی آپ کی بہت سی چیزوں سے اس سے اتفاق کیا ہے. سو دس از اے ہیلتھی بلڈ اپ ہیئر. اگر ہر شخص پہ آگ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اسے معجزہ کون کہے گا؟ لیکن تصوف نے کیا کیا؟ خرق عادت کے عقیدے کو بے دریغ ایکسٹینڈ کیا. اولیاء کی کرامات پر ایمان رکھنا لوگوں کا اسلامی فریضہ بنا دیا. معجزوں پہ لاجک اپلائی کر کے اس سے سائنس کے اصول ڈیرائیو کیے گئے, اور یہ اپروچ سائنس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی. یہ سائنس کے لیے تباہ کن ثابت نہیں ہوئی, یہ لوگوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی کہ ان لوگوں نے ایک عجیب کوئی تصوف, میں تصوف کا بہت زیادہ معترف ہوں, لیکن جو ایک جعلی قسم کا, یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈونٹ تھنک کہ جو لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے. سو دا فیکٹ میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایکچوئل سائنس کو ڈینائی کرتا ہوں, بٹ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی ٹاپک آف دا کنورسیشن. بٹ آئی تھنک آپ سے آگے چل کے کلیئر کریں گی. لوگوں کا ریئلٹی کا کانسیپٹ ہی ڈسٹارٹ ہو گیا. معجزے پر فیتھ رکھنا اٹ سیلف سائنس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا. دیگر مذاہب بھی معجزات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسلام میں تو ویسے ہی معجزات بہت کم ہیں. کرسچینٹی اور یہودیوں کی تمام ہسٹری میریکلز پہ بیس کرتی ہے, لیکن معجزوں سے سائنس نکالنا صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے. کوئی یہودی یہ نہیں کہے گا کہ ہم لاٹھی سے ڈیم بنائیں گے کیونکہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی سے سمندر میں راستہ بنایا تھا, یا کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ ہم ہنومان کے کانسیپٹ پہ منکی آرمی بنائیں گے. لیکن یہ مسلمان ہیں جو آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو کسی پہ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے, اور جو ریسرچ پیپر لکھتے ہیں کہ جنوں سے بجلی کیسے بنائی جا سکتی ہے. سارا بلڈ اپ اس جملے کے لیے تھا کہ جنوں سے بجلی کو, کہ پرویز ہود بھوئے صاحب نے ہمارے ایک سائنٹسٹ پہ اعتراض کیا ہوا ہے, اینڈ دا فیکٹ کہ انہوں نے لفظ جن استعمال کیا, دیر فور دیٹس اے پرابلم. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے بلڈ اپ ہے اس کو میں بریفلی انالائز کر دوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی سائنس معجزوں سے بنانی ہے. دیر ازنٹ اینی. ہم مسلمانوں میں یہ کوئی خیال ایسا نہیں ہے. ہم سائنس میں پیچھے رہے, اس کی میں نے کئی وجوہات بتائی ہیں, لیکن اٹس ناٹ دا کیس. یعنی عظمیٰ رومی صاحبہ کے بچپن میں, میرے بچپن میں, ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ سائنس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا اس لیے کہ تم لوگ معجزوں پہ ایمان لانے والے ہو. یہ ٹوٹلی ایک فیبریکیٹڈ آرگومنٹ ہے جو کبھی مسلمانوں میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سرے سے. وی آر ناٹ لائک دیٹ. کوئی آدمی مجھے بتائیں کبھی کسی کے ماں باپ نے کہا ہو اس سے کہ بیٹا کبھی دنیا میں ترقی کرنے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ معجزہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی یو ول بی فائن. رہی بات جنوں سے بجلی پیدا کرنے والی, لک ون ہیز ٹو اوپن اپ دا مائنڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ آرگومنٹ کیا ہے. ہر چیز کو جسٹ میں تضحیق میں ڈال دینا اٹس ناٹ گڈ انف. سو فار ایگزامپل آج اگر ویسٹ کا ایک سائنٹسٹ کہے کہ وی ہیو ڈیٹیکٹڈ سرٹن پیکٹس آف انرجی جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں, اور بائی دا وے ایسی تھیوریز ہیں بھی دنیا میں, صرف یہ کوئی ہماری نہیں ہے. بہت سے ایسے ان کے انرجی کے یونٹس ہیں جو ہر وقت زمین کے اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں. اس کے اندر بڑی کانسپریسی تھیوریز بھی ہیں کہ بجلی بنانے والی کمپنیاں دنیا میں لوگوں کو لوٹ رہی ہیں. اگر وہ یہ اوپن کر دیں, نکولا ٹیسلا نے بھی یہ بنائی تھی اس طرح کی ٹیکنالوجی, لیکن وہ پھر ہائڈ کر دی گئی. اس کے ایک بیٹے کے پاس تھی اور اس نے پھر وہ لکھ لی اور پھر وہ آگے گئی, اور آج اسے دنیا میں کوئی اس کو بنانے نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ دیر آر سرٹن یونٹس آف انرجی دیٹ ایکچولی ایمنیٹ فرام دی ارتھ, اور پھر زمین میں چلے جاتے ہیں, پھر نکلتے رہتے ہیں, اینڈ وی کین ری پرپز دیم, اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. اس کے اوپر آپ نام جن رکھ دیں سو تو چونکہ وہ ایک قرآن کانسیپٹ ہے, دیر فور وہ سارے کا سارا اچانک ہو جائے گا او یار دیکھو ان ملاؤں کو کیا پتہ ہے. اور آپ اس کا نام رکھتے کہ انرجی پیکٹس دیٹ آر ڈیٹیکٹیبل, کین وی ری پرپز دیم اور کین وی ڈیرائیو یوز دیم ایز پاور سورس. اس کے بعد بھی کیا ہوگا, کوئی انسان اگر کہے کہ دیکھو بھائی
یہ غلط ہے تو آپ کہیں گے یہ غلط ہے، آپ جنوں سے بجلی نہیں بنا سکتے، دیٹس پرفیکٹلی فائن، دیٹ وڈ بی اے فیئر اسیسمنٹ، اس لیے کہ آج تک ہم نے ایسا کیا نہیں ہے، اٹس پرفیکٹلی اوکے، بٹ ٹو سے کہ کسی آدمی نے ایک سائنٹیفک انڈیور کی بات کی ہے، یہ نہ کریں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وارم واٹر پول کے اوپر بجلی کڑکی تھی تو زندگی بن گئی تھی، لیکن چونکہ وہ کہنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ایک ویسٹ کا آدمی تھا، تو دیٹس پرفیکٹلی فائن، کیوں نہیں یار، کیا سائنس لے کے آیا ہے وہ۔ انسان کی زندگی میں فیتھ کی بہت اہمیت ہے، انفیکٹ فیتھ کی اہمیت سائنس سے بھی کہیں بڑھ کے ہے، اور فیتھ کا معاملہ صرف مذہب تک محدود نہیں ہے۔ انسان کی فیملی جو انسان کی زندگی کا محور ہوتی ہے، اس کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے پر ہے، اور یہ رشتہ محض ایک فیتھ ہے۔ اسی طرح انسان کی نیشنلٹی بھی ایک فیتھ ہے۔ ہم پاکستانی صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو آر کمنگ فرام، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، لیکن ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل ٹو گیو، کیونکہ اگر صرف ماننے پہ ہی ہو کہ ہم پاکستانی اس لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، تو بیسکلی یہ جو کروڑوں اربوں روپے کا پاکستان میں ایجنٹس کا بزنس ہے، یہ سارے کا سارا کولیپس کر سکتا ہے، بیکاز آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ ماننا شروع کر دے آپ امریکہ کے شہری ہیں۔ بٹ میری کریٹیسزم آپ کی ایگزامپل پہ ہے، آپ کے پوائنٹ پہ نہیں، آپ کے پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں، بٹ ایگزامپل کوڈ بی بیٹر۔ اسی طرح کرنسی نوٹ کی قیمت محض ایک یقین کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ انسان کے یہ تمام بلیفز اس کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ فیتھ کو لاجیکلی ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک خاص کاغذ کی قیمت 100 روپے ہو سکتی ہے تو دنیا کے ہر کاغذ کی قیمت 100 روپے ہو سکتی ہے۔ آئی اگری ود دیٹ کہ دنیا کے ہر جو کاغذ ہے اس کی قیمت 100 روپے نہیں ہو سکتی، بٹ ٹو سے کہ فیتھ کو لاجیکلی ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، اٹس اے فلوڈ آرگومنٹ، اس لیے کہ رائٹ ناؤ ایز یو آر میکنگ دس اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی بلیو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لاجیکل اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ یو آر پلیسنگ یور فیتھ ان یور ابلٹی ٹو ایکسپلین دیٹ اینڈ یو آر پلیسنگ فیتھ ان آور ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ تو آپ یہ کہیں کہ لاجک سے ہر فیتھ، ایون میتھس جیسے بلیک اینڈ وائٹ سبجیکٹ کے اندر بھی دیر از اے ڈگری آف فیتھ، کرٹ گیڈل کے جو اس کے تھیورم ہیں انکمپلیٹنیس، دے کلیئر کہ ایون میتھمیٹیکل سسٹمز بھی اپنے آپ کو ٹھیک ثابت نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو پلیس فیتھ ان آور ابلٹی ٹو کنکلوڈ دیٹ وی ہیو گوٹ اٹ رائٹ۔ بہرحال خیر وہ ایک خشک مضمون ہو جائے گا، اس کی طرف نہیں جاتے۔ بہت بہت شکریہ، یہی میں بات کرنا چاہتا تھا، کچھ ہماری چیزوں پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، کچھ پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے، یہ رہنا چاہیے۔